क्या उनका मौका मैंने पूछा एक दो से, वो कहते जी जो नमाज है उसके अंदर ही दुआ हो गई, तो लिहाजा अलहदा से दुआ मांगने का कोई वो नहीं है। तो ये आपका इसमें क्या वो है? गुफ्तगू शुरू कर हाँ, तो उससे लोग समझते हैं कि अब हमें देर हो जाएगी। कुरान पाक में इरशाद है फाइज़ा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ फिर अल्लाह के जिक्र करो। फिर अच्छा, तो नमाज के बाद फिर जिक्र और फिर अल्लाह से दुआ। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनाब मोहम्मद अदर साहब से नमाज के अहकामात के मुतल्लक गुफ्तगू करेंगे। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। अदर साहब, आपका जो पहला प्रोग्राम था बहुत पसंद किया गया माशाल्लाह। आपने बड़े सादा अंदाज में और बड़े मुदल्लल अंदाज में जो चीज़ें बताई, लोगों को बहुत पसंद आई। तो आज मेरी ख्वाहिश होगी कि आप नमाज के अहकामात के मुतल्लक इस्लाम में जो फरमाया गया है, जो हमें हिदायत है, वो उस पर ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक जी, नमाज के बारे में इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो मामला है, कुरान पाक में भी 700 दफ़ा माशाल्लाह नमाज के बारे में कहा गया है। नमाज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सतून है। बेशक, यानी सतून वो चीज़ है जिस पे इमारत खड़ी है। बेशक, ठीक है जी। तो जो शख्स नमाज ही नहीं पढ़ता, अब आप ये देखें कि पहले सहाबा इकराम फरमाया करते हैं कि हम मुसलमान में और गैर मुस्लिम में लिबास तो एक जैसा ही था, हम नमाज की वजह से पहचान करते थे। जी 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 जी। यानी मोमन में और जो काफर है उसमें पहचान ही नमाज थी। बेशक, ठीक है ना जी। हमारे हजरत शाह अहमद मियां सरकार फरमाया करते हैं कि बेनमाजी अल्लाह का दोस्त नहीं होता। बेशक, आपने फरमाया बेटा तुम्हें कोई हवा में उड़कर भी दिखा दे और नमाज नहीं पढ़ता, उसे अल्लाह का दोस्त ना मान। माशाल्लाह। यानी नमाज ऐसी ज़रूरी चीज़ है। हजूर आप सरकार ने नमाज के बारे में बेहद बारहा दफ़ा फरमाया, जैसे कि आप सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, नमाज मोमन की मिराज है। बेशक, यानी अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखना चाहते हैं तो नमाज में खड़े हो जाओ। बेशक, अल्लाह से कलाम करना चाहते हो तो उसकी पाक कलाम को पढ़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक यूसुफ भाई, हम लोग बस जुमे के दिन कोशिश करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं। जुमे वाले दिन कितना रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। आम नमाज में एक दो सफ़े बस। हालांकि आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। आप फरमाते हैं कि जो 3 जुमे लगातार बगैर किसी शरई उज़्र के छोड़ दे, मेरा दिल करता है कि मैं उसके घर को आग लगा दूं। यह रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं। तो ये कितना मतलब कैसी बात होगी नमाज को तर्क कर देना। आजकल हम बिला वजह हर काम की तरफ लगे रहते हैं, लेकिन रब की बारगाह की तरफ नहीं जाते। हालांकि कि नमाज में इतना टाइम भी नहीं लगता, इतना वो भी नहीं है, बस भूले हुए हैं हम लोग। नमाज देखिए जी, नमाज के लिए ये इंसान, पहले सहाबा इकराम क्या किया करते थे, कोई दुआ करनी होती तो 2 नवाफिल अदा करते और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देते। आज हम फराइज को ही छोड़ी बैठे हैं तो नवाफिल की तरफ या दूसरी इबादत की तरफ कैसे आ रहा है? जैसे कि रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है, लोग उसमें बड़ी इबादत की तरफ रुजू करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हैं। मैंने मस्जिद में देखा है कई बच्चे माशाल्लाह मॉडर्न टाइप बच्चे भी नमाज की तरफ आते हैं। मेरा दिल खुश होता है। मैं बल्कि बाज़ नमाजी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि अगर कोई बच्चा पहली सफ में आ जाता है, खुदारा उसको मोहब्बत से प्यार से समझाएं, उसको जबरदस्ती साइड पे मत करें। बेशक, वो मुस्तकबिल हैं। आज हम दुनिया से चले गए तो कल मस्जिदें सजाने वाले वही होंगे। बेशक, और अगर उनको हम ऐसे करेंगे तो वो तो बददिल हो जाएंगे, वो मस्जिद से बददिल हो जाएंगे। फिर ये बहुत से ऐसे अहम मसाइल हैं, जैसे कि मस्जिद में बाज़ नमाजी हजरात जो हैं वो एक जगह मखसूस कर लेते हैं कि मैं यहीं पे नमाज पढ़ता हूँ, तो अगर कोई वहाँ पर बैठ जाए तो उससे कहते हैं कि आप जगह बदल लें, मेरी ये जगह है। अच्छा भाई, मेरे ये इस्लाम में जायज़ नहीं। ये वो साहब गलती कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अच्छा हज़रत साहब, एक सवाल ये बताएं कि क्या नमाज हर जगह पढ़ने का एक जितना ही सवाब है? बड़ी अच्छी बात की है। आजकल लोगों के जहन में ये भी होता है, देखें
ویسے تو اللہ پاک نے حضور میں اس حوالے سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ لوگ یہ بھی رجحان آ گیا ہے میرے جیسے بندوں کو کہتا ہے جی آپ فجر کی نماز نہیں پڑھنے آئے فلاں نہیں آئے جی میں تو گھر ہی پڑھ لیتا ہوں جی تو یہ ذرا میں پوچھ یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے. یہ کمزوری ہے. لیکن سب سے پہلے بس سب سے جو زیادہ اجر اور ثواب والی جگہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس، خانہ کعبہ. اس کے بعد ہے مسجد نبوی، بے شک بے شک، پھر ہے بیت المقدس. ماشاء اللہ. عام گھر میں نماز پڑھنے سے آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جی اور مسجد میں جا کر 27 نمازوں با جماعت نماز. ماشاء اللہ. ایک چیز یاد رکھیں، ہر مسلمان مرد پر با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے، گھر میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گھروں کو قبریں نہ بناؤ. جی ٹھیک ہے. اس کا بہترین حل ہے کہ آپ ظہر کی 4 فرض سنتے پڑھ کر فرض مسجد میں پڑھنے چلے گئے. جی ٹھیک ہے. یا آپ وہاں پر فرض پڑھ کر باقی جو نماز ہے 2 سنت اور 2 نفل وہ گھر میں آ کے پڑھے. ٹھیک ہے. یہ معاملات دیکھنے. باقی نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل. گھر میں بھی کوئی ایسی جگہ صاف ستھری ہو جہاں خواتین کے لیے جگہ ہو، جو گھر میں عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. جتنا پردے میں رہ سکیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. بے شک. ٹھیک ہے. نماز کی اب جیسے جمعے کا روز ہے، بہت سے خواتین کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم جمعہ پڑھیں. جی تو بالکل. بہن میری، جمعہ عورتوں پر فرض نہیں ہے، جی مردوں پر فرض ہے. تو وہ گھر میں نماز پڑھیں، کوشش کریں گھر میں نماز پڑھیں. اچھا یہ ہمارے دوست ہیں جی شراج صاحب، اپنے ساتھی ہیں، کلید ہیں، تو وہ بھی آج کل گئے ہوئے ہیں اس وقت مدینہ شریف میں ماشاء اللہ. تو وہاں سے وہ بھی بھیجتے ہیں، کلپس بھیجتے ہیں، تو ماشاء اللہ بڑا روح تازہ ہوتی ہے. اچھا تو کیا سر یہ جو مسجد نبوی ہے اور خانہ کعبہ، اس میں نماز پڑھنے کا زیادہ بلا شبہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے اگر آپ مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ماشاء ہیں. اللہ ماشاء اللہ. اور اگر آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نماز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ اور اگر آپ بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہیں تو 25,000 نمازوں کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو میرا جی. اب اگر کوئی شخص یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو رب کائنات تو آپ دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو ایک رات کی عبادت اگر 1000 مہینوں سے. اچھا صاحب ایک چیز اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خاص طور پہ جمعے والے دن کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو پہلے نا اکا دکا لوگ ہوتے تھے جو اٹھ کے چلے جاتے تھے. جیسے اسلام پھرا اپنا امام صاحب نے، تو لوگ اب تقریباً 20-25% نمازی جو ہے نا اٹھ کر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا ان کا موقع میں نے پوچھا ایک دو سے، وہ کہتے ہیں جی جو نماز ہے اس کے اندر ہی دعا ہو گئی، تو لہٰذا علیحدہ سے دعا مانگنے کا کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ آپ کا اس میں کیا وہ ہے؟ یہ تو بڑی ہی بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ سے بار بار مانگنے سے اللہ رب العزت سے جتنا مانگا جائے کم ہے. جی جی. ہم ایکچولی دنیا کے کاموں میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی ہے. قاری حضرات اگر 2 منٹ زیادہ وہ اپنا کلام پورا کرتے ہوئے لگا دیں تو ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے. ہم کہتے ہیں جی جماعت کا ٹائم ہو گیا. ہاں جی. قاری حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ ٹائم میں تو رکھیں اپنے، اور جب آپ جمعہ ختم کر دیں تو پھر آپ تقریر نہ کریں، دعا کریں. تاکہ یہ بھی ویسے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ شروع کر دیتے ہیں اپنا، پھر اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں دیر ہو جائے گی. قرآن پاک میں ارشاد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر اللہ کے ذکر میں. پھر اچھا تو نماز کے بعد پھر ذکر اور پھر اللہ سے دعا. اللہ رب العزت تو بار بار کہتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی دنیا پہلے مانگو پھر آخرت مانگو. تو بار بار اللہ رب العزت کو جو مانگنا ہے نا یہ بہت پسند ہے، اور ہمیں جو اللہ کو کام پسند ہے اللہ سے بار بار مانگنے، جب اس کو پسند ہے تو مانگو نا. ہم آپ سے یا کسی اور سے چیز مانگ ضرورت ہو تو میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے نہیں ملی دوسرے سے مانگتا ہوں، اس میں شرم نہیں آ رہی مجھے. مجھے اللہ کی بارگاہ میں ایک سے دوسری دفعہ مانگتے ہوئے شرم آ رہی. یعنی دعا مانگنی چاہیے، بار بار مانگنی چاہیے. یہ آپ نے اللہ کے بار اللہ وسیلے کو بہت پسند کرتا ہے. بے شک بے شک. یہ واقعی بات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. سورۃ المائدہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا ہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وہ تو آپ نے 700 دفعہ ذکر آیا۔ نماز قائم کرنے کا یوسف بھائی مقصد یہ نہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے فرض ادا کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الصلاۃ وتنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ بے شک آج کل آپ نے ایک ٹرینڈ سنا ہوگا، یار میں یہ کام بھی میں یہ چھوڑوں گا تو پھر میں نماز کی طرف ہاں دیر میرے جیسے پسند ہے، ایسے کہتے ہیں کل پڑھیں گے۔ ایک بزرگ تھے، جی جی، میں حکایتیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ بے شک، آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے جی جی، تو کافی دیر کھڑے رہے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بزرگ کافی دیر سے کھڑے ہیں، تو قریب آ کے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کہ حضرت کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا بھی میں نے یہ دریا سے پار جانا۔ اچھا، انہوں نے کہا حضور پھر یہاں تو پل ہے، وہ ادھر آپ وہاں سے چلے جائیں، کشتی لا دیتے ہیں، آپ کشتی سے چلیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ پانی گزر جائے تو پھر میں آرام سے۔ اچھا، انہوں نے کہا حضرت جی پانی بھی کبھی ایسے گزرا، تو آپ نے فرمایا پھر دنیا میں ایسے کام بھی کبھی چھوٹیں کہ یہ ختم ہوئیں گے تو میں اللہ کی طرف اللہ کی طرف آؤں بھائی میرے یہ ساتھ ہی کریں۔ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی برائی ہے، اس برائی کی وجہ سے اس کی اچھائی پہ پردہ مت ڈالیں۔ بے شک، کیا پتا میرے رب نے اس کی وہ برائیوں پہ پردہ ڈالا ہو، آپ اس طرح اس کی برائی عیاں کر کے اپنی برائیوں کو عیاں کریں گے۔ جی جی، میرا رب کریم فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اچھا سلوک کروں تو میری مخلوق سے اچھا سلوک کرو۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ دعا ماخذ ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا، دعا نماز بھی کا ضروری بھی مخص جو ہے وہ دعا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز ہر حالت میں فرض ہے اور آپ نے کہا کہ اس کا ذکر 700 مرتبہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، تو کیا کوئی ایسے عذر ہو سکتے ہیں کہ نماز کوئی نہیں نہ پڑھ سکے تو پھر اس کو کیا وہ ہے؟ دیکھیں اگر شریعت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو یہ دین فطرت ہے۔ اگر ایک انسان کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جائے، اچھا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ جائے، اچھا، لیٹ کے اشارے سے پڑھ لے، زندہ، یعنی نماز کسی حال میں معاف نہیں، معاف نہیں ہے، فرض ہے فرض ہے۔ نماز کی ادائیگی۔ یہ نماز کی ادائیگی، آپ دیکھیں میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر یہ نفس نماز کے لیے راضی نہیں ہوتا، بڑا آسان سا نسخہ ہے، کر کے دیکھ لیں اپنے آپ کے ساتھ۔ ایک جہاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی ایک دفعہ کافروں سے جہاد کی طرف سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر کی طرف سے جہاد اکبر کی طرف واپس آئے، یعنی کافروں کے ساتھ لڑنا چھوٹا جہاد ہے اور نفس کے ساتھ لڑنا بڑا جہاد ہے۔ اب یہ کس طرح ہے؟ ہم کھانا روز کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، بے شک، تو اس نفس سے پوچھے نا جس اللہ کا کھانا کھا رہے ہو اس کے بعد اس کی بارگاہ میں جھکا تجھ سے جا نہیں رہا تو اس کو کھانا دینا بند کر دے۔ جب یہ کھانا اس مالک کا کھانا تبھی ملے گا جب اس کی بارگاہ میں جھکے گا۔ ماشاء اللہ۔ آپ کو یوسف صاحب ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، جی جی، کبھی محسوس کیجیے گا، میرا رب جس سے ناراض ہو جائے نا اس سے رزق دینا بند نہیں کرتا، اس پہ دنیا کی رحمتیں دینا بند نہیں کرتا۔ آپ ذرا عام روٹین میں دیکھیں، میں اور آپ دوست ہیں، میں آپ سے ناراض ہوتا ہوں تو میں آپ کے گھر آنا چھوڑ دیتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں آپ میرے گھر آنا چھوڑ دو، بات کرنا چھوڑ دو۔ میرا رب بھی یہی کہتا ہے جا آج کے بعد تجھے میں توفیق ہی نہیں دوں گا تو میرے گھر ہی نہیں آئے گا، تو میرے سامنے کھڑا ہونے کی تیری جو میں نے تجھے توفیق دی وہ واپس لے لی۔ مالک سب کچھ دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق واپس لے لیتا ہے، اس کی توبہ کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں جاؤ جی ابھی اللہ نے باں پھاڑ لی، کیا ہوا جی اس نے گاڑیاں لے لی، اس نے وہ لے لی، تو پھر اس طرح تو امریکہ کا یا روس کا جو صدر ہے وہ تو بہت ذرا اللہ کے قریب ہے، انہیں تو ولی اللہ کہلا دینا چاہیے انہیں۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دیتا، یہ یاد رکھیں۔ ہم اب اپنے گریبانوں میں چیک کر لیں، کیا ہم اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق ہے؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ اگر ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا رب ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ یہ میری طرف واپس آئے، اور اگر کھلی چھٹی دے دی ہے تو پھر سوچنے کا مقام ہے۔ دنیا تو مل رہی ہے
لیکن اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق ختم کر دی تو سمجھ لیں آپ کا اللہ ناراض ہے۔ کامیاب وہی ہے جو دنیا میں آخرت کی تیاری کر لے، یہ ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے۔ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو آپ بوگے وہی کاٹیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں ہم کاش کاش کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں رہ کے آخرت کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی اظہر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اظہر صاحب نے کتنے مدلل اور سادہ انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ نماز کی چھوٹ نہیں ہے، چاہے بندہ بیمار ہے، چاہے کسی حالت میں بھی نماز جو ہے نا اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا نمازی بنائے اور اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اظہر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، تشریف لائے، بہت شکریہ صاحب۔